अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तो नाज़रीन, आज हम डिसाइफर में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सेनेट में होने वाली एक अहम नशिस्त की, जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने एक अहम और इंटरेस्टिंग बयान दिया है। चीन से जिनसे भारत में खुशी की शदीद लहर दौड़ गई, और फर्दर क्या अब हम फाइनली ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम जायज़ा लेने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं, क्या अमेरिका को भारत से ज़्यादा पाकिस्तान पर इन्हिसार करना चाहिए। और शो के लास्ट सेगमेंट में हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मणिपुर पर बात करते हुए इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या अमेरिका भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतों में एक ईसाई रियासत कायम करने की जानिब जा रहा है। सो ये रहे आज के मौज़ूआत जिन पर जानेंगे बासित साहब का तज़िया। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो हमने रेफरेंस दिया अपने इंट्रोडक्शन में भी कि जुमेरात को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक हीयरिंग हुई सेनेट की, जिसमें मार्को रूबियो ने ऐसा क्या बयान दिया कि जिससे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और महसूस किया जा रहा है जनाब अब तो कशीदगी ख़त्म दोनों ममालिक के माबैन। अच्छा, ये सवाल चूँकि बड़ा अहम है और इस पर तजिया भी बनता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल की जानिब आऊँ तो तीन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुख्तसरन बात करना चाहूँगा जी श्योर, आपकी इजाज़त से। पहले तो नेपाल के बारे में गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी, तो गुज़श्ता रात को ही नेपाल के जो हैं वहाँ पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। जिस तरह हमने कहा था कि सुशाली करकी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगी, उन्होंने हल्फ ले लिया। पार्लियामेंट भी डिज़ोल्व हो गई सही। और अब 5 मार्च को इंतखाबात होंगे, 5 मार्च, हाँ 5 मार्च को अगले साल। तो एक तरीके से जो जनरेशन जी का जो मुतालबात थे वो सारे पूरे हो गए, मान लिए गए। अब इंतखाबात में कौन हिस्सा लेता है, कौन जीता है, वो उस पर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन मैं आपको तकरीब ज़रा देखिए, अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहते हैं कि ये हलबर्दारी की तकरीब है। कितने सिंपल तरीके से ये तकरीब हो रही है, कितनी सादगी के साथ। काश कि हम भी पाकिस्तान में जो इस हमारे यहाँ तो केयर टेकर सेट अभी बनता है तो वो हलबर्दारी की तकरीबा मतलब तो थोड़ा बहुत इनसे हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम ये हमें यही कहता है ना, सादगी अपनाइए। बिल्कुल। तो ये हैं वो चीज़ें जो हमें दूसरी कौमों से सीख सकते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब गुज़श्ता रोज़ चीन के दौरे पे के लिए रवाना हो चुके हैं, और ये 10 दिन का दौरा है। मुझे समझ नहीं आती कि 10 दिन चीन में क्या करेंगे, बट इन एनी केस सदर हैं। तो ये है सदर ज़रदारी का। जब वो पहले भी सदर थे तो चीन बाकायदगी के साथ जाया करते थे जी। लेकिन ये काफ़ी तवील दौरा है, 10 दिन बहुत होते हैं किसी मुल्क के लिए। तो बहरहाल ये उनका फ़ैसला है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के मामले में गुज़श्ता रोज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई, और इसके हक़ में 142 ममालिक ने वोट दिया फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में कि रियासत बननी चाहिए। और भारत ने जो तवक्को थी एब्सटेन किया, और 10 ममालिक ने इंक्लूडिंग अमरीका और इसराइल ने उसकी मुखालिफत की, इस करारदाद की। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। 22 सितंबर को अब एक इजलास होने जा रहा है जी। उसमें भी ये सारे जो मामलात हैं, और शायद बरतानिया और फ़्रांस भी उस इजलास में फ़लस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम कर लेंगे। तो इसराइल गो के इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे तो एक हज़ीमत उसको उठाना पड़ रही है, लेकिन वो अपनी पॉलिसी पे गामज़न है, जो उसने करना है सो करना है। बिल्कुल। तो हमें बहरहाल चलिए, ऑप्टिक्स अच्छे हैं, सिम्बॉलिक वैल्यू तो है इन चीज़ों की, भले ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की जानिब। सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है, और मेरा अपना ख़्याल भी कुछ यही है कि अब चीज़ें कुछ ठीक होती नज़र आ रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान। अभी जुमेरात को जो सेनेट में हेयरिंग हुई है, वो हेयरिंग थी बुनियादी तौर पे जो सर्जियो ग्रो हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के इस वक्त असिस्टेंट हैं, उनको नॉमिनेट किया है ना अपने भारत में सफ़ीर के तौर पे। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी। तो उनके कंफर्मेशन, क्योंकि सेनेट कंफर्म करता है किसी भी अपॉइंटमेंट को, तो उनकी हेयरिंग थी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी हेयरिंग में मार्को रूबियो भी आए हुए थे,
اور انہوں نے ان کو سرجیو گرو کو انٹروڈیوس بھی کروایا. یہ ہوتا یوزلی نہیں ہے, لیکن مارکو روبیو کا ہونا, سرجیو گرو کو انٹروڈیوس کروانا جو سینیٹری کمیٹی ہے, یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مارکو روبیو خود بھی جو ہیں بھارت امریکہ تعلقات کو جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور مارکو روبیو نے بڑے واضح انداز سے کہا, اس میں کوئی شک نہیں چھوڑا کہ بھارت کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ اس صدی کے امریکہ کے لیے سب سے اہم تعلقات ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایون یہ ایڈمنسٹریشن بھی, گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان کچھ ہمیں ایک پرسنل کشیدگی بھی نظر آئی, بالکل, لیکن اس کے باوجود جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا, پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ جو ہے ہم مزید آگے بات کریں, اپنے ناظرین کو سنا بھی دیتے ہیں کہ مارکو روبیو نے کیا کہا. Here to introduce a fellow Floridian and someone who I've known for a very long time, Sergio Gore, who is the nominee to India, which is, I would say, one of the top. تو یہ دیکھیے بڑے واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا. اچھا, دوسری ایک اور بڑی اہم بات ہے جو شاید پاکستان میں اس کو نوٹ نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سرجیو کو نامینیٹ کیا گیا تھا اس پوزیشن کے لیے, تو جہاں وہ بھارت میں امریکہ کے سفیر کی حیثیت سے نامینیشن تھی, وہاں ان کو اسپیشل انوائے بھی لگایا گیا تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی, اسپیشل انوائے فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا. جی, اس میں بھارت میں کافی تحفظات تھے, بھارت میں کافی لوگوں نے اس پہ بحث بھی کی کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اور یہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی خاص ایک ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو اس میں میڈییٹ کرنا چاہتے ہیں, جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے میڈییشن شاید وہ کرنا چاہتے ہیں. اب جب ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اسپیشل انوائے بھی ہیں. صحیح, ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ صرف وہ جو ہیں اپنے ایمبیسڈر ہیں نیو دہلی کے لیے. تو سرجیو گور جو ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا سینٹ کی کمیٹی کو کہ جی میرا رول تک تو بس یہیں تک کی محدود ہے کہ میں امریکہ کا بھارت میں سفیر ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نہ مارکو روبیو نے نہ سرجیو گور نے کہیں بھی یہ نہیں کہا اس پورے ہیئرنگ میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا پاکستان اور بھارت کے درمیان. نہ کسی سینیٹر نے یہ بات کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اب اس بات پہ کم بات چیت کریں گے, یا کم از کم ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ اب اس بات پہ زیادہ نہیں زور دے رہے کہ جی سیز فائر کروانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی ہاتھ ہے. گو کہ ہے, امریکہ کا ہاتھ تو ہے نا, اور امریکہ اس کے صدر اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ان دو باتوں سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں جو امبیسڈر ڈیزگنیٹ ہیں گور صاحب, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم اب جو اسٹریٹجک ہمارے تعلقات ہیں اور ہم انڈو پیسیفک میں, انہوں نے پھر انڈو پیسیفک کا ہی جو ہے استعمال کیا, اور چائنا کو ہی کہا کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا یہ جو ہے انڈیا از آر پارٹنر ان دیٹ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پہلے ایک خیال لوگوں کا تھا کہ امریکہ کا شاید یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ آؤٹ لک نہیں ہے یا ورلڈ ویو نہیں ہے کہ وہ چائنا کو لانگ ٹرم حریف کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی اندازے غلط ثابت ہوئے. چائنا ریمینز ان کا ایک لانگ ٹرم حریف ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو بھارت کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ہی ذریعے, اور بھی ممالک ہیں, جاپان بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, لیکن بھارت بھی ایک اہم ملک ہے جس کے ذریعے وہ چائنا کا جو رائز ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے. تو یہ اب اس ہیئرنگ سے کم از کم یہ بات بھی سامنے آ گئی. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو روس سے آئل لے رہے ہیں, بھارت لے رہا ہے, اس پہ وہ لگائی تھیں 25% ٹیرفز. اس کے بارے میں بھی بہت ابہام رکھا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری اب کوشش یہ ہوگی کہ جہاں وہ لے تو رہا ہے, لیکن ہماری اب یہ کوشش ہے کہ بھارت امریکہ سے
آئل اور گیس لے، وہ کہ بھارت اب لے رہا ہے لیکن وہ زیادہ لے تاکہ اس کا انحصار جو ہے رشیا پہ کم ہو. اور بھارت نے تو بڑے واضح کر دیا ہے کہ ہم روس سے لیتے رہیں گے کیونکہ روس سے سستا ملتا ہے نا ان کو، پھر ریفائن اس کو کر کے وہ باہر دنیا کو بیچتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ بیچ میں ڈسکس ہو رہا ہے. پھر امریکہ نے بھارت کے جو کامرس منسٹر ہیں پیوش گوئل ان کو بھی بلا لیا ہے اور وہ بھی اب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اگلے ایک ہفتے میں شاید چلے ہی جائیں، اور یہ جو ٹریڈ اور ٹیرف ایگریمنٹ ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو معاملات اب میرے خیال میں واپس آ رہے ہیں. اور کوارڈ کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوارڈ ایک بڑا اہم ایک ارینجمنٹ ہے اور امریکہ کمیٹڈ ہے ٹو کوارڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے ہمارا بھی خیال تھا کہ شاید کوارڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں نہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہو، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور اس سال اگر نہیں تو اگلے سال ممکن ہے کہ کوارڈ کی سمٹ بھارت میں ہو ہی جائے. تو اس سے وہ ڈائنامکس جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے زمانے میں تھوڑے بہت خراب ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں پاکستان بھارت کی جنگ کی وجہ سے، اب وہ چیزوں کو واپس میرے خیال میں لایا جا رہا ہے. تو یہ پالیسی شفٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں یہ تاثر لے سکتی ہوں کہ ریسنٹ جو اٹیک ہوا دوحہ قطر پر، اس کے پیچھے اسرائیل کچھ پریشرائز کر رہا ہے صدر ٹرمپ کو؟ یہودی لابی تو بہت ایکٹیو ہے، اور پھر جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت نے خود بھی بہت فرمز کو ہائر کیا ہے، پھر یہودی لابی بھی ہے جو بھارت کے لیے کام کر رہا ہے امریکہ میں، تو بہت سے. اور پھر مارکو روبیو ٹریڈیشنلی بھی پرو بھارت انڈیا رہے ہیں، تو کوئی میرے لیے اچھا بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہم جانتے ہیں، لیکن کویسچن یہی ہے کہ مارکو روبیو، تلسی گیبرڈ، بہت سے لوگ ہیں ٹرمپ انتظامیہ میں جو کہ پرو انڈیا ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنے تحفظات بھی جو ہے ان کو ایڈریس کروانے میں کامیاب رہے فائنلی. اور جے ڈی وینس ان کی بیگم صاحب بھی انڈین اوریجن کی ہیں یا انڈین ڈسینٹ کی ہیں، وہ بھارت بھی گئے تھے. تو ایک پرو انڈیا ایلیمنٹ تو بڑا مضبوط ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو میں کچھ اسپیسیفک حلقوں کی یہاں بات کرنا چاہوں گی. پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ بھارت کی نسبت پاکستان زیادہ ریلائبل پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے. کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ممکن ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو دیکھیے ہم پہلے بھی بہت دفعے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ بحث پھر دوبارہ چل پڑی ہے پاکستان میں اور امریکہ میں بھی، کیونکہ فارن افیئرز ایک بڑا معتبر جریدہ ہے جو کونسل آن فارن ریلیشنز نکالتا ہے. اس میں ایک آرٹیکل چھپ گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی سجیشن دی گئی کہ امریکہ کو بھارت سے زیادہ پاکستان پہ انحصار کرنا چاہیے، خاص طور میں جنوبی ایشیا میں، کیونکہ پاکستان ایک ریلائبل پارٹنر ہے اور پاکستان جو ہے بہت قریب ہو گیا چین کے، تو تھوڑا سا اس کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے. اور پھر پاکستان ایک اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے درمیان بھی اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کو بھی سیٹل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس قسم کی باتیں ہیں کہ امریکہ کو پاکستان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اچھا، میں اور بھارت چونکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، اس کے جو ہیں کریڈینشلز مشکوک ہیں. وہ ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھا رہا ہے، دوسری جانب وہ SCO کا ممبر بھی ہے، پھر برکس کا ممبر بھی ہے. برکس جو ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہا ہے، اور پھر مودی صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو کریڈٹ دینے سے بھی انکار کر دیا سیز فائر کا. تو جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان از اے بیٹر آپشن فار دا US دین انڈیا. اچھا، اب اس سارے معاملے کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں. ایک زاویے سے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے آرگومنٹ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں بھی ہم نے جس ملک کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا بہت ہماری کچھ پارٹنرشپ رہی ہے، ہم نے اس کو نبھایا ہے. مطلب ایک کریڈیبلٹی ہماری ضرور ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وارن ٹیرر کی ایگزامپل تو دنیا کے سامنے ہے. وارن ٹیرر کی بالکل ایگزامپل دنیا کے ساتھ، اور ابھی تک آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں. یہ جو خوارج ہیں ابھی بھی کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے.
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کا اس سب کے پیچھے ہاتھ ہے. اب پاکستان کس حد تک امریکہ کا پارٹنر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے دن سے میرا جو خیال ہے وہ یہی رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی ذی شعور شخص پاکستان میں جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے فارن پالیسی کی، یا اس کو پاکستان کے مفادات کا کچھ تھوڑا بہت ادراک ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. دنیا بھر ایک سپر پاور تو ہے نا امریکہ، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے تعلقات نہ ہوں امریکہ کے ساتھ. اب وہ کس نوعیت کے تعلقات ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. یہ امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا، یہ بھی اگر کوئی یہ اس بات کو اپنی فارن پالیسی آبجیکٹو بنا دے کہ جی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بحال کرنے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں ممکن نہیں ہے انڈر جو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے انٹرسٹ کہیں کنورج ہوں گے، مثال کے طور پر افغانستان کے معاملے میں کچھ کنورجنس ہو سکتی ہے، دہشت گردی کے معاملے میں کچھ کنورجنس ہو سکتی ہے، سینٹرل ایشیا کے بارے میں کچھ کنورجن ہو سکتی ہے. چین کے معاملے میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چین اور امریکہ تو خود ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا، یا تو یہ ہو کہ وہ بات نہ کر رہے ہوں، ہاں جی، یا لائنز آف کمیونیکیشن نہ ہو ان کے درمیان. یہ کوئی 70s تو نہیں ہے جب امریکہ اور چین ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے تو کسنجر یہاں سے ہو کے گئے تھے بیجنگ. وہ باتیں ماضی کی باتیں ہیں. اب تو ایک دوسرے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، ٹریڈ نیگوسیشن بھی ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے لیے کیا رول ہے امریکہ اور چین کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو طے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں ہمارا کوئی بہت بڑا رول بنتا ہے، سچی بات ہے. لیکن پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، کیونکہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ چین کے خلاف نہیں ہیں. بالکل. یا چین اور امریکہ کی جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ڈیفینسو ڈیزائنز ہیں نا. ہمارا تو سارا جو اس وقت جو ڈیفینسو جو ڈاکٹرن ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہے نہ. وہ چین تو ہمارا چلیے اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اس وقت جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی نعم البدل موجود ہے. سچی بات تو یہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زیرو سم گیم بنا دینی چاہیے اس ریجن میں، کہ اگر ان کے تعلقات جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا کہ جی ہمارے چونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہم نے پاکستان کے ساتھ بس ایک منیمم مڈل قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، کوئی پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی. یہ جو معاملہ یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، ایک نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ ہے. اس خطے میں خاص طور پہ جو ہماری لوکیشن ہے، ہم دیکھیں نا ویسٹ ایشیا میں بھی آتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں بھی، اور سینٹرل ایشیا کو بھی ہم یہاں سے راستہ دے سکتے ہیں ایکسیس. تو ہمارا ایک بڑا خاص رول بنتا ہے، اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے، اسی لیے وہ پاکستان کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں. پھر اگر ہمارے ہاں منرل ریسورسز ہیں، ریئر ارتھ میٹلز ہوں، کاپر ہو، آپ کوئی بھی لے لیجئے، تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی تو بڑی اپرچونٹیز ہیں. اگر ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں آگے آنے والے دنوں میں سالوں میں ایک بہت ہی اہمیت اختیار کریں گے، تو پاکستان تو ایک بڑی زبردست اٹریکٹیو جگہ ہے امریکہ کی انویسٹمنٹ کے لیے. تو میں اس بات پہ مجھے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں، ہفتوں اور مہینوں میں، مارکو روبیو خاص طور پہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. کیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس حد تک انفلوئنس کر دیں گے؟ حالانکہ مارکو روبیو اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں امریکہ میں ہی. جی. تو کیا اس ملاقات کا کچھ اثر لاسٹنگ ہوگا؟ مارکو روبیو کا بھی اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ بے شک بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھائیے، لیکن ان تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی وہ امپنج کرے. معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بھارت کو اسلحہ دے رہے ہیں، بھارت کو ایک لحاظ سے یہاں پہ آرمز ریس شروع ہو چکی ہے نا ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پہ مئی کی وار کے بعد تو یہ معاملات اور سنگین ہو گئے ہیں. بھارت نے تو بہت تیزی کر رکھی ہے، اپنا جو ہے سب مرینز بنا رہے ہیں، ایئر کرافٹ اور لے رہے ہیں، میزائل ڈیفنس سسٹمز لے رہے ہیں،
تو باسی صاحب یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ مارکا تو ایک اور بھی ہونا ہے تو اس کی تیاری کر رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن تو ہمارے ہاں بھی ایک دیکھا جائے تو ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے $80 بلین کے قریب، ہمارا $8-9 بلین، مقابلہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا. لیکن اگر امریکہ چاہے تھوڑا بہت پریشر بلڈ کر کے پاکستان بھارت کے درمیان جو اس وقت مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک تو سیٹل کروا سکتا ہے. کم از کم دیکھیے نا، انٹرنیشنل جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میڈیشن کروانا شروع کر دیں کشمیر پہ، وہ بھی ان کو کروانا تو چاہیے، بیہائنڈ دا سینز ہی کروائیں، لیکن کہیں نہ کہیں دنیا کو انوالو تو ہونا پڑے گا. اگر ساؤتھ ایشیا میں وہ امن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں تو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں تو کانفلکٹس جو ہیں کنٹریز کے مابین وہ نہیں. بائیڈن کا میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھنے کا چیزوں کو طریقہ ذرا مختلف، کیونکہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین تو ہے نہیں نا. کیونکہ انہوں نے پہلے بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اپنی فرسٹ ٹرم میں بھی کشمیر میڈیشن کی بات کی تھی. تو ان کے ذہن میں ہے کہ کشمیر ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو اس کو اگر وہ سیٹل کروا دیں گے تو ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، اور ایک نوبیل پیس پرائز بھی پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا لینا. تو کوشچن یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں نا ان کے ارد کے، جو ان کے ٹیم کے ممبرز ہیں، خاص طور پہ جے ڈی وینس ہو گئے، مارکو روبیو ہو گئے، یہ جو لوگ ہیں یہ کس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور اب جو ہیں اپنا سرجیو گور جو جا رہے ہیں امریکہ کے سفیر کے طور پہ، وہ کیونکہ وہ بھی بڑے قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں بھارت کے فیور میں. بھارت کی تو یہ خواہش ہوگی نا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اسی نوعیت کے ہو جائیں جو بائیڈن کے زمانے میں تھے. بائیڈن کے زمانے میں تو یہ حالات ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم کی کال تک نہیں لی، اور وہ سیکرٹری بلنکن ہی ان سے ڈیل کرتے رہے. ابھی بھی کوئی ایسے ابھی دیکھتے یہ ہیں کہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر تو جائیں گے نیو یارک، جو اجلاس ہو رہا ہے UNGA کا، پرائم منسٹر مودی نہیں جا رہے. تو اب یہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملاقات ملتی ہے نہیں ملتی، اس سے بھی ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس جانب جا رہے ہیں. کیا بھارت امریکہ پھر وہی پالیسی لے کر آ رہا ہے جہاں پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے اور بھارت کو ہی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے؟ ان کو آپ بے شک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھیے، لیکن کوشچن یہی ہے کہ جب آپ اس کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بناتے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا، پھر ہمارے لیے آبویسلی ایک مشکلات تو بڑھ جاتی ہیں. اور بھارت کی تو خواہش یہی ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب رہیں تاکہ اس کو اسپیس ملتی رہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں، ان میں کشیدگی کم ہو، تاکہ ہمارے لیے زیادہ اسپیس ہو، ہم انویسٹمنٹ امریکہ سے بھی لے سکیں. اور جو کہ چین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ تو چین ہمیں بار بار اس بات کا مشورہ دیتا رہا ہے کہ اپنے تعلقات کو آپ ٹھیک کیجئے امریکہ کے ساتھ. ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درمیان تعلقات ہیں ان کی نوعیت ذرا مختلف ہے. گو کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر ہوں گے تو اس کا چین پہ کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ نہ ہونا چاہیے. کیونکہ پیچھے میں دیکھ رہا بہت سے لوگ پروپیگنڈا یہ بھی کر رہے تھے کہ سی پیک خطرے میں ہے، چین نے یہ کر دیا، چین نے وہ کر دیا. دیکھیے ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایشو سے مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن چین اور پاکستان کے تعلقات اب اتنے ریزیلینٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ان شاکس کو، چھوٹے موٹے شاکس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں مطلب بڑے کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے. ہر تعلق ایک ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، اس کو نرچر کرنا چاہیے بڑی احتیاط کے ساتھ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پاکستان کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے. ٹھیک. باسی صاحب، وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ منی پور بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ناظرین ایک مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اپنے ناظرین کے بہاف پہ آپ سے پوچھوں گی، ناظرین بڑا انٹرسٹڈ ہیں جی جاننے میں کہ فائنلی پہنچ گئے جی منی پور وزیر اعظم نریندر مودی، تو اس دورے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہڈن ایجنڈاز ہیں؟ اپیرنٹلی کیا باڈی لینگویج ہے اس دورے کی؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ آپٹکس تو اچھے آ رہے ہیں، جو کیونکہ منی پور میں آج بڑی زوروں کی بارش ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر مودی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ
جو ہے نا جو علاقہ ہے چورو چند پور وہاں لینڈ نہیں کر سکا، تو پھر وہ منی پور کا جو کیپٹل ہے امفال وہاں پہ لینڈ کیا، پھر وہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یہ جو ہے چورو چند پور پہنچے جو کہ کوکی زو کا علاقہ ہے، اور اس وقت کوکی زو اور میتی کے درمیان پچھلے 2 سالوں سے ایک مارکا چل رہا ہے، بڑی سول وار ٹائپ چیز ہو رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ شروع اس وقت ہوا جب شاید اپریل 2023 میں یس وہاں کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ بلکہ حکومت سے کہا منی پور کی کہ آپ جو میٹی کے لوگ ہیں ان کو شیڈیول ٹرائب کا اسٹیٹس دیں۔ شیڈیول ٹرائب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر گورنمنٹ کی امپلائمنٹ ایجوکیشن میں سیٹیں، تو شیڈیول ٹرائب کو ایک پریویلیجز حاصل ہے نا کچھ، بیکاز وہ بیکورڈ کمیونٹی میں آتے ہیں، اور تو ایک افرمیٹیو ایکشن دنیا بھر میں لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو کوکی جو ٹرائب کے لوگ تھے جو ہلز میں رہتے ہیں یوزلی ہلی ایریاز میں، انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو جی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میتی تو اکثریت میں ہیں، یہ تو ہماری جو جابز ہیں، ہماری جو اس کھاتے ہیں، تو ان پہ ان کا سارا ہمارا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے پھر ایک لحاظ سے سول وار شروع ہو گئی، 1000 کے قریب لوگ بھی اس میں مارے گئے، اور ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 60,000 سے 70,000 کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو گئے، تقریباً بے شمار چرچز کو جلایا، کیونکہ کوکی جو ہے نا یہ کرسچن ہیں، تو ان کے چرچز کو بھی جلایا گیا، تو بہت ظلم کیا کوکی کے اوپر ان لوگوں نے۔ اور اس وقت تو یہاں تک بھی ہوا کہ جو یہ امفال اور چورو چند پور جو علاقہ ہے، یہ کوکی کا علاقہ، اور امفال میں میٹھی زیادہ ہیں، تو ان کا آپ ایک دوسرے کے علاقوں میں آنا جانا بند ہو گیا، مطلب اس قدر حالات ایک ہی اسٹیٹ میں اس قدر حالات ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جی حالات بالکل، اور اس وقت BJP کی حکومت تھی، پھر ہوا یہ کہ کافی حالات جب خراب ہوئے تو اس سال فروری میں سینٹر کی یونین کی حکومت نے پھر وہاں پریزیڈنٹس رول لگا دیا، وہاں پہ چیف منسٹر کو ہٹا دیا۔ تو اب پریزیڈنٹس رول ہے، اب کوشش تو یہی ہے بھارت کی سرکار کی، مودی سرکار کی، کہ وہاں جائیں تو دونوں سائڈ سے ملے، بڑے پروجیکٹس وہاں شروع کر رہے ہیں، اور یہی بات کر رہے ہیں کہ جی مل جل کر رہیں۔ اب مل جل کر رہتے ہیں نہیں رہتے وہ الگ بات ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ ناگا کمیونٹی بھی بہت زبردست ہے یہاں پہ، بلکہ یونائٹڈ ناگا کونسل بھی ایک بنی ہوئی ہے منی پور کے اندر بھی، اور ناگا لینڈ میں تو ہے ہی ہے۔ تو یہ سارے میانمار کا جو علاقہ ہے نا اس کے ساتھ بھی ان کے بارڈرز لگتے ہیں۔ اب میانمار کا اور بھارت کا ایک 1950s کا ایک ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے، جو بعد میں ریویو بھی ہوتا رہا، کہ میانمار کے جو ناگا کے لوگ ہیں وہ کافی حد تک یہاں پہ بھارت میں آ سکتے ہیں، اور پہلے کو 50 کلومیٹر تک اندر آ سکتے تھے، پھر اس کو کم کر کے 25 کیا گیا، پھر 10 کلومیٹر تک، اب اس کو بالکل ختم کر دیا گیا کہ بھئی میانمار سے لوگ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو بھارت کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی، نیپال میں تبدیلی آئی، تو بھارت میں لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے گو کہ وہ ایک طرف تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، دوسری جانب اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کہیں یہاں پہ عیسائی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے بنگلہ دیش میں کو ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش میں ریولوشن آیا، سوری میں نے غلط لفظ استعمال کر لیا، بنگلہ دیش میں ریولوشن اس لیے لایا گیا کہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ امریکہ کو جو سینٹ مارٹنز آئیلینڈ ہے وہاں پہ بیس دینے کے خلاف تھیں، تو اب جو ہے سینٹ مارٹنز جو ہے وہ امریکہ کو مل جائے گا، پھر وہاں سے امریکہ ساری کارروائیاں کرے گا، اور یہ نارتھ ایسٹ میں ایک عیسائی ریاست بنائی جائے گی۔ اس میں میانمار کے کچھ علاقے، کچھ یہ جو ناگالینڈ اور منی پور، اور کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں اروناچل پردیش، تو یہ ان علاقوں میں ایک کارو آؤٹ کی جائے گی ایک عیسائی ریاست۔ تو یہ بھارت کے بہت سے لوگ یہ ان کے یہ خدشات ہیں کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے۔ اب امریکہ یہ کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت نارتھ ایسٹ میں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ایک کافی آپ کہہ سکتی ہیں کہ
ناراضگی تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو ملیٹنسی ہے، انسرجنسی ہے، وہ ان تمام 7 سسٹرز اسٹیٹ میں موجود ہے. صحیح. اور ابھی تک یہ اپنے آپ کو، یہ ساتوں جو اسٹیٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو مین لینڈ بھارت کے ساتھ ابھی تک انٹیگریٹ نہیں کر پائیں. آسام میں دیکھیے، آسام میں بھی اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، اور آسام میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ آسام میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے بہت بڑھ رہی ہے، اور اگلے 20-30 سال میں اگر مسلمانوں کی تعداد، جو پاپولیشن گروتھ ہے مسلمانوں کی، اس کو ہم نے قابو میں نہ کیا تو آسام مسلم اکثریت علاقہ ہو جائے گا. بالکل. تو وہاں پہ یہ مسائل بھی چل رہے ہیں. اسی لیے آسام میں یا ویسٹ بنگال میں بنگلہ دیش میں جو حکومت آئی ہے اس کے بارے میں کافی شک و شبہات ہیں. اور ابھی جو بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی، جو اسلامی جمعیت طلباء جس طرح ہمارے ہاں ہے نا، وہاں بھی ایک اسٹوڈنٹس کا ونگ ہے جماعت اسلامی کا، تو اس کو بڑی زبردست کامیابی مل رہی ہے یونیورسٹیز کے الیکشنز میں. تو اس سے لوگ یہ بھی ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں فیبرری میں، یہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. تو ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کو اچھی خاصی جو ہے سیٹیں مل جائیں اگلے الیکشنز میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حکومت، تو آئی ڈو ناٹ نو، بی این پی بھی ابھی کافی جو ہے اسٹرانگ ہے، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ٹھیک ٹھاک سیٹیں ملیں گی. صحیح. تو بھارت کو یہ بھی خطرہ لاحق ہے، کیونکہ جماعت اسلامی جو ٹریڈیشنلی بنگلہ دیش میں پرو پاکستان رہی ہے، وہ بنگلہ دیش کے بننے کے خلاف تھی. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ بھی خطرہ تو ہے. اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ممکن ہے کہ جماعت اسلامی یا بی این پی اگر پاور میں کوalition گورنمنٹ بناتے ہیں تو ان کے خیال میں پاکستان کو تو اور بڑے مواقع مل جائیں گے. بلکہ وہ جو بیس ہے سلیگوری کوریڈور کے قریب، جو کہ نارتھ ایسٹ کو مین لینڈ باقی جو بھارت اس سے ملاتا ہے، اگر وہ کٹ جائے تو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس تو بالکل الگ ہو جائیں. جی. تو اس وجہ سے یہ بھارت میں ایک شوشہ تو چھوڑا گیا ہے کہ جی ایک عیسائی ریاست یہاں قائم ہو رہی ہے. ایسے بات آپس میں ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے، بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہے. تو عملی مظاہرے بھی ہم نے دیکھ لیے. تو بلکنائزیشن اگر ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ مطلب آپس کی بات ہے نا، کسی اور کو تو ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں. اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، اس دورے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو نہ بننے دیا جائے. ہاں جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس دورے سے اب کتنا جو زخم ہیں کتنے بڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ یہ پرابلم آج کا تو نہیں ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہ پرابلم چل رہا ہے. اور جس قسم کا ستیلا رویہ نیو دہلی کا ان ریاستوں کے ساتھ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اب تھوڑے کچھ کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے مودی صاحب تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو خوش کر دیں، لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. جی. اگر آپ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کا مقابلہ کیجئے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ یا ہندی بیلٹ کے ساتھ تو بہت فرق ہے. یہاں پہ تو ڈیولپمنٹ ابھی اس طرح آئی ہی نہیں. مجھے خود بھی آسام جانے کا اتفاق ضرور ہوا ہے. جی. تو وہاں جا کے مجھے تھوڑا لگا کہ میں پتہ نہیں کس جگہ پہ آ گیا ہوں. تو اب یہ جو لوگوں کے ایک گریونسز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے، پھر پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہے. جس طریقے سے نیو دہلی دیکھیں نا، ابھی بھی جس طرح پریزیڈنٹس رول لگا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی اب کام فنکشن نہیں کری نا منی پور میں، اس لیے پریزیڈنٹس رول لگانا پڑا. اگر ڈیموکریسی فنکشن کر رہی ہوتی تو یہ ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایک ریاست بن جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تھوڑی بہت شانتی آ جائے گی. شانتی. تو کیا امریکہ کامیاب ہو جائے گا یہ عیسائی ریاست؟ مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ کے ایسے اہداف ہیں کہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں، یہ تو بھارت کے لوگ کہہ رہے ہیں نا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہوتی ہیں جو پوری بھی فلفل ہو ہی جاتی ہیں. تو ممکن ہے یہ بھارت کہہ تو رہا ہے، ممکن ہے کہ امریکہ میں کسی تھنک ٹینک نے یہ بات کر دی ہو کہ یہ بھارت کو اتنا بڑا ملک ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے، اتنی انڈر کرنٹس ہیں، اور یہ نارتھ ایسٹرن سسٹر جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان میں پہلے سے کتنے پرابلمس چل رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایک اور ریاست قائم ہو جائے، تھوڑا سا
رقبہ کم ہو جائے، پاپولیشن کم ہو جائے تو نیو دہلی کے لیے آسان ہو جائے گا، زیادہ انٹیگریشن زیادہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چائنا کا بھی بڑا یہاں پہ انفلوئنس ہے اور چائنا کبھی بھی یہاں پہ امن نہیں آنے دے گا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے خیال میں تو اگر ایک بنتی ہے یہاں پہ کرسچن اسٹیٹ تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسٹ ٹیمور میں بن سکتی ہے انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ، اگر ساؤتھ سوڈان میں بن سکتی ہے ایک کرسچن اسٹیٹ، تو وائی ناٹ ان انڈیا. انڈیا میں بھی کافی زمین تو بہت ہے اور اس علاقے میں ویسے بھی چونکہ بھارت کی توجہ کم ہے تو بنا دیں. اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ کہیں آسام میں کچھ علاقے جہاں مسلمان زیادہ ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ شامل کریں، اس طرح ویسٹ بنگال کے بھی تھوڑے بہت، تاکہ حالات ذرا بہتر ہو جائیں بنگلہ دیش کے لیے بھی. کیا خیال ہے؟ کیا نائٹ میئرز دکھا رہے ہیں مودی صاحب کو؟ کیا کرتے ہیں نہیں ہماری ہم تو سر تجویز دے رہے ہیں، باقی بس یہ تجویز ان کو ڈائجسٹ نہیں ہونے والی. بڑی مشکل باتیں کر دی آج آپ نے پروگرام کے اینڈ پہ. سو آئی ڈونٹ نو بھارت اب ان تجاویز کو کس طرح سے دیکھے گا اور کیا نیا واویلا جو ہے نا ہم بھی دیکھیں گے ڈی سائفر کے پیجز پر. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈی سائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے یہاں اجازت. خدا حافظ.